नाज़रीन, ट्रंप की फुर्तियाँ इस वक्त दुनिया देख रही है और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने यूक्रेन जंग के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ट्रंप ये फैसला कर चुके हैं कि फ़लस्तीन इसराइल की तरह रूस और यूक्रेन के दरमियान भी जंगबंदी जो है वो करवा दी जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और वो बयान जो है इस वक्त एक उसने नई बहस छेड़ दी है। उसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला के सदर का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम 15 लाख बैरल योमिया तेल पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ महीनों में बड़ी सरमायाकारी में दस्तखत करेंगे। इसी तरह उनका कहना है कि वेनेजुएला एक उभरती हुई ताकत है और वेनेजुएला की सनत अपनी तरक्की में 45% इजाफा करने में कामयाब रही है। अच्छा, वेनेजुएला के हवाले से आपको एक बात बता दूं कि चूँकि अमेरिका का वो बदतरीन दुश्मन है और वेनेजुएला ने ये जो 15 माह की जंग हुई फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, बल्कि जंग नहीं, इसराइल ने दहशतगर्दी की और निहत्ते लोगों पर जुल्म किया और इतनी जारहियत दिखाई जिसकी पूरी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो इस जंग में जबकि पूरी दुनिया, पूरा वेस्ट इसराइल के साथ खड़ा था, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसराइल के साथ खड़ा था, लेकिन वेनेजुएला जो है वो फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ता रहा। हर हवाले से उन्होंने इसराइल पर तनकीद की, उन्होंने अमेरिका पर तनकीद की, उन्होंने जो कुछ अपने सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए वो कर सकते थे उन्होंने किया और भरपूर तरीके से साथ दिया फ़लस्तीनियों का, जिस पर तमाम दुनिया के मुसलमान उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। और अमेरिका के साथ चूँकि वो उनकी टसल है और अमेरिका को वो टक्कर दे कर रखते हैं। अब ये जो सदर हैं निकोलस, ये जब इनका इंतखाब हुआ, चूँकि ये पहले भी सदर रह चुके हैं, तो अब जब इंतखाब में ये दोबारा सदर मुंतखब हुए तो इंतखाब से पहले अमेरिका ने बड़ी कोशिश की किसी तरह कि इनको इलेक्शन हराया जाए और इलेक्शन से पहले ये कोशिश की गई कि इनकी असैसिनेशन हो जाए, लेकिन वो नाकाम रहे, इनकी असैसिनेशन में भी नाकाम रहे, उसके बाद फिर इनको इलेक्शन हराने में भी नाकाम रहे। तो अब वेनेजुएला जो है वो एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है और ये वही ताकत है जिसने वेस्टर्न अलायंस का सहारा नहीं लिया, जिसने सुपर पावर अमेरिका का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने बलबूते पर अपनी पॉलिसियों की वजह से ये दुनिया में एक ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। अच्छा, वेनेजुएला के सदर ने मज़ीद कहा कि वेनेजुएला के ताजरों के साथ कौमी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और फरमानावों के एक मुआहदे पर दस्तखत किया गया है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अजीम इक़्तिसादी तब्दीली हमारी अपनी सोच से तैयार की गई है। अच्छा, ये इनका स्टेटमेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस हवाले से है चूँकि अमेरिका की इनके साथ लगती नहीं है और अमेरिका चाहता है कि किसी तरह हम वेनेजुएला को नुकसान पहुंचा सकें, और जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाना चाहता है अमेरिका, और जब वो एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आता है तो पूरी दुनिया उसको हाईलाइट करती है। तो इसी तरह वेनेजुएला का इस तरह का जो बयान है ये भी हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, लेबनान की बात कर लेते हैं। लेबनान का स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि इसराइल की वापसी के अज़म में नाकामी है और लेबनान के साथ किए गए मुआहदों में इनकी हठधर्मी जंग की तरफ इशारा है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम आपको बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो हठधर्मी बरकरार रखे हुए है। जंगबंदी होने के बावजूद उनके उक्का दुक्का हमले जारी हैं जिसमें फ़लस्तीनी शहीद भी हो रहे हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो लेबनान में भी जंगबंदी के बाद इनकी हठधर्मी जारी है और ये लेबनान में भी हमले कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इस वक्त जो लेबनान है उनका ये बयान आया है कि ये जनाब जो हठधर्मी है ये जंग की तरफ इशारा करती है, क्योंकि अगर ये बाज नहीं आएंगे, चूँकि जो लेबनान की रेजिस्टेंस है, फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस है, यमन ने बार बार ये बयान दिया है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदों की पासदारी करे, और अगर ये पासदारी नहीं करेगा, अभी हम सब्र कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ग्रंटर्स की तरफ कि क्या ग्रंटर्स कामयाब होंगे इंश्योर करने में कि इसराइल जो है वो मुआहदे की पासदारी करे, लेकिन अगर इसराइल पासदारी नहीं करेगा और इसी तरह हठधर्मी जारी रखेगा और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर हम जंग के लिए दोबारा से तैयार हैं। और ये जो जंग होगी ये लार्ज स्केल जंग होगी, ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक जंग होगी, और अब जो जंग होगी उसमें इसराइल के साथ जो होगा वो दुनिया देखेगी। लेकिन अब सूरत हाल जंगबंदी के बाद बदल चुकी है। जो 7 अक्टूबर को पोजीशन थी वो आज नहीं है। 7 अक्टूबर को इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा था, इसराइल के साथ सारा वेस्ट अलायंस खड़ा था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी वो निहत्ती थी। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब ना इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ना इसराइल के साथ वेस्ट अलायंस खड़ा है,
نہ اسرائیل کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہے، لیکن ریزسٹنس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اس میں جنگجو پہلے سے زیادہ بھرتی ہوئے ہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ان کے پاس بہت خطرناک قسم کے بم آ چکے ہیں، اور خاص طور پر جو بمباری کی گئی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر، اور بہت سارے جو نکارہ بم تھے وہ ریزسٹنس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اب پلان کر لیا کہ ان کو اسرائیلی جو بم ہیں ان کو اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ یمن ہے۔ یمن کا جو کردار رہا ہے پوری جنگ میں وہ بڑا زبردست اور شاندار رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی فائٹ کی ہے کہ امریکہ بھی ان سے خائف ہے، سپر پاور بھی ان سے خائف ہے۔ تو یمن بھی یہ کہہ چکا ہے بار بار کہ فلسطینیوں کی حفاظت کرنا، فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے لڑنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور اب انہوں نے بار بار یہ بیانات دے رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ بندی معاہدے پر پاسداری نہ ہوئی تو یمن جو ہے وہ دوبارہ سے حملے شروع کرے گا، اور ایک انتہائی خطرناک نتائج جو ہیں وہ اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے۔ ناظرین، اگلی جو خبر ہے یہ انتہائی اہم خبر ہے، غیر معمولی خبر ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بالآخر ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک طرف ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی اور وہ امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جنہوں نے بات کر دی ابراہیم ایکارڈ کی کہ سعودی عرب اس میں شامل ہو جائے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، ابراہیم ایکارڈ جو ہے، معاہدہ جو ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل رکھتا ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی ٹرمپ کی کوششوں سے، جب ٹرمپ کا لاسٹ ٹینیور تھا یہ اس وقت ہوا تھا، اور اس معاہدہ 2020 میں یہ معاہدہ جو ہے وہ عرب مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان، ان کے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ علاقائی استحکام، علاقائی تعاون میں اضافے، اقتصادی ترقی، تجارت اور سرمایہ کاری، اور علاقائی تعاون، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون، مطلب یہ تمام جو فیلڈز ہیں ان میں تعاون کے حوالے سے تھا۔ اور اس کی بنیادی شق یہ تھی کہ جو عرب ممالک ہیں، جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے سفارت خانے ان ممالک میں کھولے اور ان کے ساتھ مختلف ٹریڈ کرے اور مختلف جو ہے معاہدے طے کرے۔ تو اس میں 4 ایسے ممالک تھے جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو، جو کہ تمام تر ٹرمپ کی کوششیں تھیں۔ ناظرین، جو 4 ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا تھا ان میں مراکش تھا، بحرین تھا، UAE تھا اور سوڈان تھا۔ ان تمام ممالک پر بہت زیادہ پریشر تھا پوری دنیا سے کہ دیکھیں جناب، یہ UAE مسلم ممالک ہے، بحرین مسلم ممالک ہے، مراکش مسلم ممالک ہے، کہ انہوں نے مسلم ممالک ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جو کہ اسرائیل کا وجود تو مسلمانوں کے لیے تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ یہ جو جن ممالک نے تسلیم کیا تھا یہ اسرائیل کی وجہ سے تسلیم نہیں تھا کیا، بلکہ یہ ٹرمپ کی وجہ سے کیا تھا، ٹرمپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے کیا تھا، امریکہ کی جو رضامندی کی وجہ سے کیا تھا۔ تو یہ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات آپ نے سنا تھا کہ جب ٹرمپ کا دور تھا یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو، اور عمران خان کا پاکستان میں دور تھا اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ بھی اسرائیل کو جو ہے تسلیم کر لے گا۔ تو یہ امریکہ کا پریشر تھا پاکستان پر اس وقت جب عمران خان حکومت تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، چونکہ سعودی عرب نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی امریکہ کے سامنے کہ ہم اس صورت میں اسرائیل کو تسلیم کریں گے اگر پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، تاکہ ہمارے پاس یہ جواز موجود ہو کہ اگر ایک ایٹمی ملک اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، اگر ایک بڑا اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو معاہدہ تھا وہ ٹرمپ کی حکومت سے لی گئی اور یہ معاہدہ جو ہے بیچ میں رہ گیا، لیکن 4 ممالک نے تسلیم کر لیا تھا۔ تو اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے ٹرمپ کا کہ ہم سعودی عرب کو بالآخر شامل کر لیں گے ابراہیم ایکارڈ میں، یہ بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ بیان اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ اب جہاں سے وہ سلسلہ رکا تھا ابراہیم معاہدے کا، اب وہیں سے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو سعودی عرب کا بتایا کہ سعودی عرب نے تسلیم نہیں تھا کیا، انہوں نے کہا تھا اگر پاکستان تسلیم کرے گا تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو چکے تھے، اور جس میں امریکہ اور ٹرمپ کا کردار تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے جو اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر دیے تھے۔ تو یہ صرف اور صرف کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات جو اچھے ہوئے تھے یہ امریکہ کی وجہ سے تھا، اور اسی وجہ سے سعودی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اسرائیل میں ہو رہی تھی، اسرائیلی انویسٹمنٹ جو ہے
وہ سعودی عرب میں ہو رہی تھی. سعودی عرب میں بہت سارے جو ہیں وہ پروجیکٹ لگ رہے تھے جس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ سعودیہ جو کہ ہمارا کہہ لیں کہ وہ سربراہ ممالک ہے, اسلامی مذہبی سربراہ ممالک ہے, وہاں پر جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, مختلف پروجیکٹس لگا رہے ہیں, مختلف چیزیں کر رہے ہیں. تو تسلیم نہیں تھا کیا, لیکن معاہدے جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے تھے, ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی تھی, اور بڑے ہی زبردست انداز میں, بڑے ہی سافٹ وے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے. اب یہ جو اشارہ کیا گیا ہے یہ اسی طرف ہے کہ یہ شاید کسی اس میں سے یہ بھی بو آ رہی کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ کسی سازش کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف جنگ بندی کروا دی ٹرمپ نے, دوسری طرف ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب سعودی عرب جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. چونکہ جو ابراہیم اکارڈ ہے یہ بنیادی طور پر اس میں تو اسرائیل کا بینیفٹ ہے نا, اس میں امریکہ کا بینیفٹ تو نہیں ہے. اگر اب بھی وہ کسی اور وے سے ٹرمپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اسرائیل کے فائدے کی اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہیں, کچھ مختلف ہیں. تو یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا, لیکن یہ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ نے یہ جو بیان دیا ہے اس پر اس وقت پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ بیان کس تناظر میں دیا گیا ہے یا اگلی اسٹریٹجی کیا ہے ٹرمپ کی. اب ناظرین ٹرمپ کا بیان شامل کریں گے یوکرین کے حوالے سے. ٹرمپ نے یوکرین کے حوالے سے کہا ہے کہ جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور میں پیوٹن سے ملاقات کروں گا. یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. ہم آپ کو 2-3 دن سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یوکرین اور روس کے درمیان بھی جنگ بندی ہو جائے گی, اور یہ جنگ بندی جو ہے یہ روس کے مطالبات اس میں مانے جائیں گے, اور روس کو جو ہے وہ ایریا جس پر وہ قابض ہونا چاہتا ہے یوکرین کے وہ اس کو مل جائے گا, اور اس میں گرنٹر, اس میں سالسی کا کردار, اس میں صلح کا کردار جو ہے وہ امریکہ کرے گا. اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہوگا ٹرمپ کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے بعد. اسی لیے پوری دنیا کی نظریں ٹرمپ پیوٹن کی ملاقات پر لگی ہیں چونکہ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے, اور ٹرمپ چونکہ پہلے سے ٹرمپ جیسے انپریڈکٹیبل ہیں اس پر بھی ٹرمپ نے بڑا حیران کیا ہے. ٹرمپ جو پہلے سے بہت سارا پلان کر کے آئے تھے کہ انہوں نے کس طرح چلنا ہے, کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے, ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, یہ بہت انٹرسٹنگ تھا. تو ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جس پہلے غیر ملکی سربراہ سے میں ملاقات کروں گا وہ پیوٹن ہوں گے, اور پیوٹن سے ملاقات یوکرین روس جنگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے, ٹرمپ کے رشیا کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو دیکھیے گا آپ گلوبلی بہت بڑا چینج آئے گا, بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئے گی. اور روس جو ہے اگر روس کے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں اور روس میں وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی دنیا میں تبدیلی آئے گی, اور روس اور امریکہ جو کہ ایک دوسرے کے سخت ترین ناقد ہیں, دشمن ہیں, وہ قریب ہوں گے, وہ اکٹھے بیٹھیں گے, وہ معاہدے بھی طے کریں گے, اور چین جو ہے وہ بھی اپنا اس حوالے سے جو ہے وہ رد عمل چینج کرے گا, اور ایران کی بھی صورتحال بڑی مختلف ہوگی. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزیں بہت سارا مختلف ہو رہی ہیں, اور اب لگ یہی رہا ہے کہ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے, اور جس کا کریڈٹ صرف اور صرف جو ہے وہ ٹرمپ کو جاتا ہے. ٹرمپ پتہ نہیں کیا گیم سوچ کر بیٹھے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑی حیرانگی ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو اب ابراہیم اکارڈ ہوا تھا, اس میں جتنے یہ ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا, یو اے ای تھا, بحرین تھا, سوڈان تھا, مراکش تھا, ان کے بہت زبردست جو تعلقات جو ہیں وہ ہو چکے تھے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے تھے, اسرائیل کے ساتھ بہت ساری جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. جب یہ ہوا تھا ناظرین تو اس معاہدے کے جو اثرات وہ فلسطین پر بڑے گہرے پڑے تھے. فلسطینی جو ہیں وہ بڑے مایوس ہو چکے تھے کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, تو ان میں بڑی مایوسی پائی جا رہی تھی, بڑی پریشانی تھی, بڑی ٹینشن تھی, اور وہ بڑے ٹینس تھے, اور ریزسٹنس میں بڑا غصہ تھا. لیکن اس پر جو ایران کا رد عمل تھا وہ ناظرین بڑا دلچسپ اور حیران کن تھا. ایران چونکہ دبنگ کنٹری ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے, تو ایران نے ان معاہدوں کو اسرائیل کی سازش قرار دیا تھا کہ اسرائیل جان بوجھ کے یہ پلان کر رہا ہے ہمارے خلاف, اور یہ کہا تھا کہ ان کا مقابلہ ہم کریں گے. انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ان سازشوں کا ہم مقابلہ کریں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ سعودی اور مصر نے ان پر جو خاموشی رکھی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے تنقید کی تھی. مطلب ایران کا یہ رد عمل تھا کہ یہ سازش ہے ہمارے پہ, مسلم ممالک پر, عرب ممالک پر یہ سازش ہے اسرائیل کی, اور ہم اس سازش کا مقابلہ کریں گے, اور بھرپور دھمکی دی تھی. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سعودی اور جو مصر کی اس معاہدے پر خاموشی ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب خاص طور پہ اور مصر عام طور پہ یہ دو کنٹریز وہ تھے کہ جنہوں نے تسلیم تو نہیں کیا
ٹھیک ہے، چیزیں چل رہی تھی اور وقت اگر اسی طرح رہتا اور ٹرمپ تھوڑا اور عرصہ رہتے تو ممکنہ طور پر تسلیم بھی کر لینا تھا، لیکن معاہدے اور ٹریڈ اور بہت سارا جو تعلقات میں پروان جو ہیں وہ چڑھنا شروع ہو گئے تھے، تو جس پر ایران نے تنقید کی تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم ان سے اور کچھ توقع کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ٹرمپ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بیان دیا ہے، چونکہ ٹک ٹاک کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں پر ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی تھی، پھر پابندی ہٹائی گئی، پھر پابندی لگا دی گئی، تو اب جو ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹک ٹاک سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کے آدھے حصے کا ہم حقدار ہوں گے، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا، چونکہ ٹک ٹاک جو ہے ایک بہت بڑا ٹول بن چکا ہے، میڈیا ٹول ہے اور اس کی آڈینس بہت زیادہ ہے، اور ٹک ٹاک کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی اس کی فروخت کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی کہ چائنا جو ہے وہ ایلن مسک کو جو ہے وہ فروخت کر دے گا، اور اس میں کتنے بلین ڈالرز کی بھی بات چیت ہوئی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹک ٹاک سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شراکت داری جو اس کا بزنس ہے اس میں شراکت داری کریں گے۔ ناظرین کیوبا کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، کیوبا کے صدر کا کہنا ہے کہ تکبر سے بھرے انسان نے سچائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرمپ نے غلط طور پر کیوبا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست کے طور پر نامزد کیا۔ اچھا، جب انہوں نے اپنی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا تھا ٹرمپ نے، تو انہوں نے کیوبا پر تنقید کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کیوبا جو ہے وہ دہشت گرد ملک ہے، بلکہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے، جس پر کیوبا کے جو صدر ہیں انہوں نے تنقید کی ٹرمپ پر، اور انہوں نے ٹرمپ کو جواب دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ مذاق اور توہین کا یہ عمل فہرستوں کی ساکھ کی کمی اور واشنگٹن کی طرف کیے جانے والے یک طرفہ جبر کے طریقہ کار کی تصدیق کرتا ہے۔ ٹرمپ کی انتہائی اقتصادی ناکہ بندی نے وسائل کی کمی اور کیوبا سے امریکہ کی طرف ہجرت میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو کیوبا کا سٹانس ہے وہ انہوں نے دیا ہے کیوبا کے صدر نے، اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جن ممالک پر تنقید کرتے ہیں ان ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے جوابی بیان بھی آتا ہے اور ٹرمپ پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاناما کے صدر نے ٹرمپ پر تنقید کی، اب کیوبا کے صدر نے ٹرمپ پر تنقید کی ہے، چونکہ ان دونوں ممالک کا جو ذکر کیا تھا ٹرمپ نے اپنی افتتاحی تقریب میں۔ کیوبا کے وزیر خارجہ کہنا ہے کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا مقصد کیوبا کے خاندانوں کے خلاف پابندیوں اور معاشی جنگ بڑھانا ہے۔ بہت ہی انپریڈکٹیبل پالیسی ہے ٹرمپ کی، اور ٹرمپ جو ہے مختلف محاذ جو ہیں وہ کھولی بیٹھے ہیں، اور کیوبا کے ساتھ بھی پنگے بازی کر رہے ہیں، پاناما کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ اب فرانسیسی صدر کا ایک بیان آیا ہے، فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو فوج میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملک کو یوکرین کے تنازع سمیت خطرات کے جمع ہونے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ بنیادی طور پہ یورپ کی جو صورتحال ہے وہ ناظرین چونکہ انتہائی خراب ہے، وہاں پر اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، وہ چونکہ یہ جو دو جنگیں جاری تھی، وہ ایک جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ایک اس جنگ میں یوکرین کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اب ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے جو اندرونی حالات ہیں، جس طرح ہم اندرونی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی کمزور ہو رہی ہے، ہماری ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، تو اب ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں یہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی جنگوں میں دھکیلا گیا، ہمیں اب ان سے نکلنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک پر اپنی گروتھ پر زور دینا چاہیے، اور امریکہ جو انٹرفیرنس کر رہا ہے یورپ میں اس کا جواب دینا چاہیے، اور امریکہ سے لا تعلقی کرنی چاہیے، اور اپنے آن پر اپنی بنیاد پر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ امریکہ کی وجہ سے یوکرین کی وجہ سے انہوں نے سینکشنز لگائیں روس پر، جس کا ان کو خود نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ روس سے سستی انرجی لیتے تھے، لیکن اب وہ انرجی جو ہے وہ روس سے سستی نہیں لے رہے، بلکہ مہنگی انرجی جو ہے وہ امریکہ اور دیگر ممالک سے خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہوئی ہے، ان کی پروڈکٹس ہے جو ہیں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ان کی دنیا میں جو تجارت ہے وہ اس میں بہت کمی آئی ہے، دنیا ان کی چیزیں خرید نہیں رہا۔ جبکہ اس کے برعکس جب رشیا سے انہوں نے انرجی لینا بند کی تو سستے داموں چائنا نے رشیا سے انرجی لی، اور چائنا کی جو پروڈکٹ ہیں ان کے مقابلے میں بہت سستی بن رہی ہیں، اسی وجہ سے اس وقت چائنا کی پروڈکٹس کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، اور یورپ کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ناظرین پوٹن کا جو روس کے صدر ہیں ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط دوبارہ شروع کرنے کے ارادوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیوٹن نے پیر کو قومی سلامتی کے اجلاس میں یہ بات کی تھی۔ ناظرین یہ امپورٹنٹ ہے، اور پوری دنیا میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹرمپ جو ہیں وہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ساری اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، لیکن یہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کمنگ ڈیز میں ہونے والی ہے وہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات ہے، چونکہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات گلوبلی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بہت سارے نئے محاذ کھولے گی، بہت سارے پرانے محاذ بند کرے گی، اور اس سے یہ جو اس وقت فلسطین اسرائیل کے بعد بڑی جنگ ہے یوکرین اور روس کی،
اس کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی کا تعین کرے گی. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ آج بات یاد رکھیے گا, یہ بڑی نتیجہ خیز ثابت ہوگی, اور اس میٹنگ کے بعد دونوں ممالک رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ظاہری طور پر جو ٹرمپ کے اتحادی ممالک جو جنگ میں تھے, اسرائیل, یوکرین, ان کو شکست ہو رہی ہے, وہ ہار رہے ہیں. لیکن اب ٹرمپ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے, ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں, ٹرمپ کی مستقبل میں اسٹریٹجی کیا ہوگی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین, یہ آج کی ویڈیو تھی. کوشش کی کہ آپ کو گلوبلی اپڈیٹ رکھا جائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.